बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब भाई के वलीमे से वापस घर पहुंचे थे और पूरा घर खुशखबरियों में मसरूफ़ था। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि बहुत अरसे के बाद हमारे घर में कोई खुशी की तकरीब थी। असल में भाई तालीम और जॉब के बाद ख़ुद को सेटल करने में ऐसे महव हुए कि वो शादी करने से हमेशा कतराते थे। मगर जब से अम्मी ने सितवत खानम को अपनी एक सहेली की बेटी की शादी में देखा था, वो उठते बैठते भाई के पीछे पड़ी थी कि बहू तो वो सितवत खानम को ही बनाएंगी। और सितवत जो आज मेरी भाभी बन चुकी थी भी इसी काबिल कि जो उन्हें देखता बस उन्हीं का दीवाना हो जाता। खूब सीरत, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और बाइखलाक। बस जब भाई के सामने ये सब खूबियाँ रखी गईं तो इस बार वो भी अम्मी के सामने हार गए। और यूं आज हम भैया और भाभी के शानदार वलीमे से वापस आए थे और मौजूए गुफ्तगू शादी की रस्में, मेहमान, लड़कियों के ड्रेसेस, अलगज़ शादी, भाई और भाभी ही मौजूए गुफ्तगू थे कि अचानक भाई के कमरे से पहले भाभी के ऊंचा ऊंचा बोलने, फिर चीखने और फिर भागकर बाहर निकलने के वाक़यात यके बाद दीगरे हुए। और हॉल में बैठा हर शख्स अपनी जगह गंग था कि ये क्या हो रहा है। भाभी भागती हुई हॉल के दरमियान में पहुंची और वहां फर्श पर गिरते हुए चीखने लगी। मुलाजमा ने भागकर पानी का गिलास उनके सामने किया तो भाभी ने वो गिलास अपने हाथों पर उंडेल लिया और लंबे लंबे सांस लेने लगी, जैसे अपने हवासों को दुरुस्त कर रही हूँ। अम्मी ने उनकी ये हालत देखी तो घर में मौजूद मेहमानों की तवज्जो भाभी की तरफ मबजूल देखकर फौरन ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और मुझे इशारा किया कि भाभी को चादर दिलवाओ और डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने फौरन भाभी को उठने और हुलिया ठीक करने में मदद दी और उन्हें साथ लेकर गाड़ी में जा बैठी और आहिस्ता से भाभी से पूछा कि क्या हुआ था, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थी। तो वो बोली, हादिया मत पूछो, मेरे हाथ जल रहे हैं और जलन इस कदर ज़्यादा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम्हारे भैया थके हुए थे इसलिए वो नहीं उठे तो मजबूरन मुझे बाहर भागना पड़ा। डॉक्टर ने तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली एलर्जी थी जो किसी कॉस्मेटिक्स का भी नतीजा हो सकती थी, इसलिए आप ये अद्वियात उन्हें दें, थोड़ा रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। दवाई लेकर हम घर आ गई, मगर मुझे भाभी की इस हरकत की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी क्योंकि जितना भाभी ने शोर मचाया था उतनी बड़ी बात दिखाई नहीं दे रही थी। अम्मी का भी मूड ठीक नहीं था कि बहू ने किस तरह मामूली बात पर मेहमानों से भरे घर में ड्रामा लगा दिया था, लेकिन बहू की पहली गलती समझकर उन्होंने मुआफ़ कर दिया। भाभी ने मेडिसिन ली और सो गई। हमारा ख्याल था कि हल्की सी एलर्जी है, सुबह तक ठीक हो जाएंगी, मगर ऐसा ना हो सका। दिन ब दिन भाभी की तबीयत ख़राब होती जा रही थी। वो हर वक्त डरी हुई रहती और जलन कम होने की बजाय पूरे हाथों तक फैल चुकी थी। अब भाभी हर वक्त मरहम लगाती और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने हाथों को पानी में भिगोती रहती। उनकी इस हालत की वजह से हमारे घर का माहौल काफ़ी टेंस हो रहा था। भाई भी अब उनसे उखड़े उखड़े रहते और अम्मी भी उनको इग्नोर करने लगी थी। हमारे रवैये को महसूस करते हुए भाभी ने हाथों पर दस्ताने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जिन्हें वो हर वक्त गीला रखती थी, लेकिन ये किसी तौर भी कोई हल नहीं था क्योंकि हम उनका ख्याल तो रख रहे थे और उन्हें कामों से भी आज़ाद रखा हुआ था, मगर उनकी तकलीफ़ इलाज और परहेज़ के बावजूद बढ़ती जा रही थी। वो मुकम्मल तौर पर माजूर होती जा रही थी। अम्मी इस सारी सूरत हाल पर अजीब कश्मकश का शिकार थी क्योंकि भाई ने भाभी की तरफ देखना तक छोड़ दिया था और अपनी दुनिया में मगन हो चुके थे। घर दोबारा नौकरों के सर पर आ चुका था। मैं और छोटी बहन कभी भाभी का ख्याल रख रही होती और कभी घरदारी का। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। भाभी अपनी हालत से इस कदर बेजार थी कि उन्हें भाई से या उनकी ज़रूरतों से कोई गर्ज नहीं रही थी। लिहाजा अम्मी भाई की दूसरी शादी बारे सोचने लगी। भाभी के मैके के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। वालदा इंतकाल कर चुकी थी और भाई अपने अपने घर वाले थे। लिहाजा भाभी को जब अम्मी के ख्यालात का इल्म हुआ तो उन्होंने अम्मी की मिन्नतें शुरू कर दी कि आप भले अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दें लेकिन मुझे बेआसरा ना करें, मैं कहाँ जाऊँगी। अम्मी को ये यकीन तो हो गया था कि सितवत झूठ नहीं बोल रही, वरना अपने शौहर की दूसरी शादी की इजाज़त क्यों देती, लेकिन उन्होंने भाई के लिए एक और खूबसूरत लड़की ढूंढ ही निकाली। अब भाई की दूसरी शादी हो गई, सब खुश थे। छोटी भाभी की खूब तारीफ़ें हो रही थीं, मगर भाई गुमसुम थे और अम्मी के बकौल पहली शादी ने उसे काफ़ी दुख दिया है, इसलिए वो भूल नहीं पा रहा।
دوسری بھابھی کے آنے سے گھر میں رونق ہو گئی اور سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ مگر تھوڑے دن گزرے تھے کہ میں نے نوٹس کیا کہ نئی بھابھی بھی اب زیادہ خوش نظر نہیں آتی تھی، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں کو دباتی رہتی یا انہی کی طرف دیکھتی رہتی، اور پھر انہوں نے میک اپ صاف کرنے والے ویٹ ٹیشو ہاتھوں پر لپیٹے ہوتے تھے۔ اب ان کی تکلیف بھی ان کی برداشت سے باہر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ امی نے یہ حالات دیکھے تو سر پکڑ لیا۔ اب گھر میں سب بہت پریشان تھے، کوئی کسی سے بات نہ کرتا، ایسا لگتا ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ دونوں بھابیاں اس جلن کے ہاتھوں نڈھال، ہر وقت تکلیف اور پریشانی کی کیفیت سے تنگ آ کر امی نے کسی بزرگ سے حساب بھی کروایا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ امی ہر وقت پریشان تھی اور بھائی بھی انہی کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا کہ سب آپ کا قصور ہے، یہ پہلے سے ہی بیمار تھی، آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن کیا دونوں بھابیوں کو ایک ہی بیماری ہو سکتی تھی جبکہ دونوں الگ الگ خاندانوں سے تھیں؟ اب چھوٹی بھابی کے ڈاکٹروں کے چکر بڑھ گئے تھے۔ اسی اثنا میں ایک اور بات ہوئی کہ ستوت خانم یعنی میری بڑی بھابی، جو بھیا کی دوسری شادی کے بعد سے اوپر کے کمرے میں الگ رہتی تھی، ان کی حالت قدرے بہتر ہونے لگی۔ اب وہ ہر وقت تکلیف میں رہنے کی بجائے چلنے پھرنے لگی تھی اور ڈاکٹر کے ہاں ان کے چکر ختم ہو گئے تھے۔ ہم سب حیران تھے کہ جو بھابی بھائی کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ امی نے یہ حالات دیکھے تو فیصلہ کیا کہ بھائی کا کمرہ اوپر شفٹ کر دیا جائے، جہاں دونوں کمروں میں ان کی بیویاں رہیں گی۔ بھائی نے جب یہ بات سنی تو غصے سے بھڑک اٹھے کہ انہیں پتہ نہیں کون سی اچھوت کی بیماری ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف پہلی بھابی اب ہم سے دور رہنا ہی پسند کرتی تھی، انہیں ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ انہیں یہی بیماری لاحق نہ ہو جائے۔ بھائی نے دونوں بھابیوں کو چھوڑنے کا اندیہ دے دیا اور تیسری شادی اپنی مرضی سے کرنے کا اندیہ دے دیا کہ وہ اب اس بیمار خانے سے تنگ آ چکے تھے۔ امی نے جب یہ سب سنا تو بھائی کو صاف بتا دیا کہ اب میں نئی شادی کی تمہیں اجازت نہیں دوں گی، میں مزید کسی کی بیٹی پر ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ بھائی امی کے سامنے تو چپ کر گئے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ اپنی نئی دلہن کو لیے گھر آ گئے، جن سے انہوں نے چوری شادی کر لی تھی۔ اب گھر میں عجیب معاملہ تھا کہ اوپر دونوں کمروں میں پرانی بھابیاں اور نیچے بھائی اپنی من پسند بیگم کے ساتھ براجمان تھے۔ امی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ خاندان میں کافی مذاق بن چکا تھا کہ انہوں نے لگتا ہے بہوؤں سے ہی گھر بھر لینا ہے۔ بھائی کی من پسند بیوی آئی تو انہوں نے امی کے منع کرنے کے باوجود دونوں بھابیوں کو طلاق دے دی اور نئی بھابی کے ساتھ خوش باش زندگی گزارنے لگے۔ امی تھوڑے دن تو ناراض رہیں، پھر سب نارمل ہونے لگا۔ بھائی بھی کافی خوش رہتے اور پہلی بھابیوں کے برعکس وہ اس بھابی کو مذاق بھی کرتے اور باہر گھمانے بھی لے جاتے اور کافی خوش نظر آتے تھے۔ امی نے بھی سکون کا سانس لیا کہ چلو سب ٹھیک ہوا، لیکن یہ سکون بھی عارضی ثابت ہوا۔ کچھ ماہ گزرے تھے کہ نئی بھابی بھی تکلیف میں نظر آنے لگی۔ ایک دن بھائی اکیلے ہی ناشتے کی میز پر آئے اور ایسا ان کی تیسری شادی کے بعد پہلی بار ہوا تھا۔ امی نے پوچھا تو بولے کہ وہ لیٹ ناشتہ کرے گی اور خود ناشتہ کر کے دفتر چلے گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو امی نے مجھے بھابی کو دیکھنے کو بھیجا۔ میں نے ان کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو میں دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ بھابی سخت تکلیف میں تھی اور بار بار اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو ٹھنڈے فرش پر رگڑ رہی تھی۔ کبھی وہ پانی میں ہاتھ ڈالتی اور اپنے بدن پر پھیرتی اور تکلیف سے مسلسل آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ میں بھاگی ہوئی نیچے آئی اور امی کو بتایا۔ انہوں نے بھائی کو دفتر کال کی، وہ بھی پریشان تھے، بھاگے بھاگے گھر آئے اور بھابی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اور ڈاکٹر کی وہی بات، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہلکی سی الرجی ہے۔ یہ الرجی کا لفظ تو ہمارا گھر ہی کھا گیا تھا۔ اب وہی سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ اس مرتبہ بھائی کافی پریشان تھے، جبکہ پہلے بھابیوں کی دفعہ وہ لا تعلق سے رہتے تھے، مگر اس بھابی کی بہت دلجوئی کرتے، ان کا خیال رکھتے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ اس بیوی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ امی کا تو بس پوچھے ہی نہیں، وہ اپنے بیٹے کے نصیب کو ہی دہراتی رہتی۔ اب آہستہ آہستہ بھابی کا سارا وجود اس الرجی کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور یہ الرجی بھائی کو بھی منتقل ہو رہی تھی۔ اب وہ بھی جلن کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن اس بیماری کے بعد بھائی میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ نماز کے پابند ہو گئے تھے اور ہر وقت باوضو رہتے اور تسبیحات کرتے رہتے۔ ہم سب ان کی اس تبدیلی پر حیران تھے۔
ایک رات میں پانی لینے کچن میں گئی تو بھائی کے کمرے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری بھابھی اب الگ کمرے میں منتقل ہو چکی تھی، اس لیے یہ بھائی ہی کی سسکیوں کی آواز تھی۔ وہ سجدے میں تھے اور سجدے کی حالت میں رو رہے تھے۔ میں نے بھائی کو سیدھا کیا تو ان کا رونا اور تیز ہو گیا۔ میں نے انہیں پانی پلایا اور حوصلہ دیا تو وہ کچھ دیر بعد پرسکون ہو گئے اور مجھے اپنی کہانی سنانے لگے، جسے سن کر میں حیرت کے سمندر میں ڈوبتی چلی گئی۔ بھائی نے اپنی کہانی کچھ ایسے شروع کی: ہادیہ، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ہی کرتوتوں کا صلہ ہے۔ میں نے اپنی پہلی بیویوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، جس کی سزا اب مجھے مل رہی ہے۔ میں شروع سے ہی لائبہ کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر امی کو ستوت اس قدر پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے میری مرضی جانے بغیر میری شادی ستوت سے کر دی۔ میں جان بوجھ کر ان کے کپڑوں پر ایسا کیمیکل لگا دیتا تھا جس سے ان کو جلن ہونے لگتی اور ڈاکٹر اسے الرجی کہتے، مگر میں جانتا تھا کہ انہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب جب ستوت کی بیماری بڑھی اور میری دوسری شادی کا تذکرہ شروع ہوا تو میں نے پھر لائبہ سے شادی کا ذکر امی سے کیا، مگر امی لائبہ کو پسند نہیں کرتی تھی اور انہوں نے دوبارہ اپنی مرضی کی۔ میں امی کے سامنے بے بس تھا، کیونکہ امی کو ناراض کر کے میں کیسے خوش رہ سکتا تھا۔ اس لیے شادی تو کر لی، لیکن اس کا بھی وہی حال کیا جو پہلی بیوی کا کیا تھا۔ جب ستوت الگ کمرے میں جانے کے بعد تندرست ہونے لگی اور امی نے مجھے اوپر شفٹ ہونے کا کہا تو میں سمجھ گیا کہ اب میں یہ کھیل زیادہ دیر نہیں کھیل سکوں گا، لہٰذا میں نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہی لائبہ سے شادی کر لی اور پہلی دونوں بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نے پوچھا، بھائی تو اب آپ نے لائبہ کو وہ کیمیکل کیوں لگایا؟ تو بھائی بولے کہ اسی پر تو میں حیران ہوں، میں نے لائبہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، مگر اب ہم دونوں اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مطلب بھائی مکافات عمل کا شکار تھا، جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، آج اسی تکلیف میں وہ خود اور اس کی من پسند بیوی مبتلا تھے۔ میں نے بھائی کو حوصلہ دیا اور کہا، بھائی اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، وہ معاف کر بھی دے تو آپ کو سکون تب تک نہیں ملے گا جب تک آپ اپنی دونوں سابقہ بیویوں سے معافی نہیں مانگیں گے، جن کی زندگی آپ نے تباہ کر دی۔ بھائی کو بات سمجھ آ گئی اور اگلی ہی صبح وہ امی کو لے کر پہلے بڑی بھابھی کے گھر گئے۔ ان کی حالت بھائیوں کے گھر بہت خراب تھی۔ ان کی بیماری کی وجہ سے کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار نہ تھا اور بھابھیوں نے بھی انہیں اچھوت سمجھ کر الگ کر کے رکھا تھا۔ بھائی اور امی نے کوشش کر کے ان کی اچھی جگہ شادی کروا دی اور شادی کا سارا خرچہ بھی خود برداشت کیا، اور دوسری بھابھی کے شوہر کسی معمولی دفتر میں کلرک تھے۔ انہیں اپنے دوست کی مدد سے اچھی جگہ ملازمت دلوائی، اللہ سے معافی مانگی اور اپنا دونوں سابقہ بیویوں سے بھی معافی مانگی۔ انہوں نے بھائی کو معاف کر دیا۔ غلطی تو امی کی بھی تھی، انہیں جب اپنے بیٹے کی پسند کا پتہ تھا تو انہیں اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ امی نے اپنی جھوٹی انا اور ضد کی خاطر اتنے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو یقیناً ہمارے بہت سارے مصائب اور پریشانیوں کی واحد وجہ دوسروں پر کیا جانے والا ہمارا ظلم ہے۔ ہم لوگ اپنی انا کی تسکین کی خاطر کسی پر بھی ظلم کرتے ہوئے نہیں گھبراتے۔ اب ہمارا گھر مپول پر آ چکا ہے۔ اللہ کے کرم سے بھائی اور بھابھی بھی ٹھیک ہو چکے ہیں اور امی کو بھی کافی سبق مل چکا ہے۔ سچ ہے، ہر عمل کا مکافات عمل ہوتا ہے، بات ساری سمجھنے کی ہے۔ اللہ حافظ۔